अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शई साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा एक मुअम्मा बन गया है। पहले तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ये मान ही नहीं रहे थे कि उनका इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने हाथ से तहरीर करके इस्तीफ़ा भेजा तो गवर्नर हाउस से तस्दीक आई कि इस्तीफ़ा मौसूल हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई हतमी फ़ैसला उस पर नहीं किया गया गवर्नर की जानिब से। उन्होंने अब पीर के रोज़ कानूनी टीम को तलब कर लिया है इस इस्तीफ़े पर आइनी राय और मुशावरत के लिए। और दूसरी तरफ पीर के रोज़ ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया है नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि अगर गवर्नर इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर रहे तो गवर्नर आज की बातें भी हो रही हैं, पार्टी मुतबादिल प्लान्स के बारे में भी सोच रही है। और इस सारी सूरत हाल में मौलाना एक बार फिर अहमियत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों जानिब से, हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा? पीर के रोज़ क्या नए वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा और गवर्नर की तरफ से ताख़ीर की वजूहात क्या हैं? ये सब पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आखिर गवर्नर साहब क्या चाहते हैं, क्यों वो इतना डिले कर रहे हैं इस मामले को? देखें, कल के बाद आज जो पेशरफ्त हुई है, कम अज़ कम उन्होंने इस्तीफ़ा उन तक पहुंचने की तस्दीक कर दी है। और ये जिस सूरत हाल के अंदर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए इक़दामात हो रहे हैं, ये टाइमिंग अच्छी नहीं थी। देखिए, इसकी टाइमिंग, पख्तूनख्वा इस वक्त एक दहशतगर्दी और गवर्नेंस का वहाँ पर बहरान था। और सबसे अहम बात यह है जिसके लिए शायद उन्होंने ये तब्दीली की है कि पार्टी एक बहरानी और हैजानी कैफियत से दो चार थी, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग थी। अब आपने कहा कि जी मौलाना की देखें, हर पार्टी इस तरह की कैफियत में दूसरी पार्टी से रजू करती है और मौलाना फजलुर रहमान से रजू करने का मतलब उनकी हमायत लेना है। अगर कोई ये समझे कि वो मौलाना फजलुर रहमान के किसी बंदे को नामजद कर देंगे, इसका इम्कान इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत या तहरीक इंसाफ के जो मामलात ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और तालिबान के हवाले से हैं, मौलाना फजलुर रहमान के भी वही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के तो वो अकीदे के लोग हैं, उनके साथ एक तल्लुक़ वास्ता है। मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी रिजर्वेशन का इज़हार करते रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी ऑपरेशन के खिलाफ है। तो मैं नहीं समझता, इज़ इट पॉसिबल कि अपोजिशन की जानिब से भी कोई उम्मीदवार सामने आ जाए? देखें, ये जब एक प्रोसेस चलेगा ना, देखें, अगर आप जमहूरी अमल की बात करें तो इस वक्त मैंने कल भी कहा था कि कोई ऐसी एक्टिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही कि पीटीआई के लोगों को तोड़ने की कोई कोशिश हो रही हो या वहाँ पर कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही हो। परसों तक ऐसी बात हो रही थी कि शायद वो जो 30-35 लोग हैं जो तहरीक इंसाफ का इंडिपेंडेंट ग्रुप है, उसमें से किसी को नामजद कर दिया जाए। लेकिन पार्टी के अंदर से तो ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि रुकावटें डाली जा रही हैं पख्तूनख्वा के हालात हैं। ऐसी कैफियत में हमने पंजाब के अंदर भी ये सिलसिला देखा है, सिंध में भी देखा है, अदम एतमाद होती है, ये एक रवायत है। और अगर गवर्नर साहब उसमें कोई हड़िच पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से कर रहे हैं, वो होती नजर नहीं आ रही। और फिर आप ये देखें ना कि उनकी पार्टी के अंदर गवर्नर साहब चाह क्या रहे हैं, गवर्नर क्यों इस्तीफा कबूल नहीं कर रहे? देखें, वो कुछ कोशिशें और काविशें हो रही होंगी और मेरे ख्याल में, देखें, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं एक असेसमेंट है कि जो नए मुमकिना चीफ मिनिस्टर हैं उनसे किसी न किसी सतह पर कोई बात हो रही होगी। चूँकि इस वक्त पख्तूनख्वा का सूबा बड़ा हसास है, वहाँ पर एक दहशतगर्दी का रुझान है, वहाँ पर गवर्नेंस का बहरान है। और अगर वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी एक सियासी तब्दीली करने जा रही है और जो शख्स नया कायदे ऐवान बनने जा रहा है, उससे कोई ना कोई बात हो रही होगी। और जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब से इमरान खान साहब को बहुत सारी तवक्कुआत थी और बड़ा जो चैलेंज उन्हें दिया गया था वो खुद इमरान खान साहब की राय का था, जिस पर वो पूरा नहीं उतर सके। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो डिले हो रही है, इसमें जो बड़ी वजह यही होगी कि सोहेल अफरीदी से किसी न किसी सतह पर पार्टी की या उनकी पार्टी से कोई बात हो रही होगी। जहाँ तक आपने गवर्नर राज तो सोहेल अफरीदी साहब मान जाएंगे वो बात? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को तो कहा गया कॉम्प्रोमाइज्ड वज़ीर आला है,
انہیں لائے اس لیے جا رہا ہے کہ خان کی مانے، دیکھیں دوسری طرف مانیں گے یہ؟ جو صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے، اس صورتحال میں غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کسی بھی طرف سے ہوا تو اس کا نقصان ساری پارٹیز کو ہوگا. ہمیں جو کیفیت وہاں تاری ہے اسے جمہوری طرز عمل کے حوالے سے دیکھیں. آپ کے خیال میں دیکھیں آج کی صورتحال کے اندر میں کہنا نہیں چاہتا، آپ چونکہ یہ بات کریز رہی ہیں، کہ بڑی سارے لوگوں کے لیے پناہ گاہ تو پختونخوا کی حکومت ہے. یہاں سے پنجاب سے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو جنہیں سزائیں ہوئی ہیں وہ تو وہاں پر موجود ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پر ان کی وہ حکومت بھی باقی نہ رہے. اور گورنر راج کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، گورنر راج کا ایک آئینی عمل ضرور موجود ہے، لیکن وہ آئینی عمل ایسے نہیں کہ اسلام آباد سے آپ دستخط کریں گے اور وہاں پر گورنر راج لگ جائے گا. گورنر راج کے لیے بھی اسمبلی کی پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہے. آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں نا، دیکھیں فضل الرحمان کی سیاست کے حوالے سے دو آراء ہو سکتی ہیں. فضل الرحمان صاحب کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ ان کی وہاں پر جتنی مقبولیت رہ چکی ہے اس پہ بھی اثر انداز ہو، اور انہیں پتہ ہے کہ زمینی حقائق وہاں پر کیا ہے. پختونخوا کے اندر ایک دہشت گردی کا رجحان ہے، سب سے زیادہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا انٹرسٹڈ نہیں ہے وہاں پر؟ میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی بندہ ہو، اس لیے کہ جس بنیاد پر وہاں پر تحریک انصاف کے چیف منسٹر کے حوالے سے ریزرویشن ظاہر کی جا رہی ہے، وہی پالیسی تو مولانا کی ہے. مولانا کے بھی سرحد پار تعلقات ہیں، طالبان سے ان کے رشتے ہیں، طالبان یہاں کے پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو کلیئر کٹ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ایک جمہوری عمل کو جاری رکھنا چاہیے. وہاں پر ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے، ان کا کوئی بندہ ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سہیل آفریدی کو پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھنا پڑے گا. ہر چیز میں ان کا اڈیالہ جیل کی طرف دیکھنا درست نہیں ہوگا. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب پیر کے روز کیا ہونے والا ہے؟ کہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جائے گا؟ گورنر کتنی دیر تک روک سکتے ہیں استعفے کو؟ دیکھیے گورنر ایک غیر ذمہ دارانہ رول ادا کر رہے ہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق چیف منسٹر جب لکھ دیتا ہے وہ استعفیٰ اس کا منظور ہوتا ہے. یہ ایک فارمیلٹی ہے، لیکن گورنر اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ اپوزیشن کو ٹائم دیا جائے کہ کسی طریقے سے اگر وہ پی ٹی آئی کے بندوں کو توڑ سکیں تو توڑ لیں، یا کوئی کولیشن مولوی صاحب کے ساتھ بن جائے اور کسی طریقے سے وہاں پہ نان پی ٹی آئی گورنمنٹ بن جائے. اس کے لیے وہ مارجن دے رہے ہیں. ادروائز گورنر صاحب کو جیسے استعفیٰ ملا ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی ہم لیگل اوپینین لیں. لیگل اوپینین کس بات کی لیں گے؟ کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے کہ استعفیٰ وہ لکھ سکتا ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. گورنر کے پاس یہ پاور نہیں ہے. لیکن چونکہ گورنر اس سے پہلے بھی دیکھیے ہمارے 3 گورنر جو ہیں نا وہ غیر آئینی طور پہ بیہیو کرتے ہیں. گورنر کا رول ہے انڈیپینڈنٹ، اٹونومس. 3 گورنر پارٹی کا رول پلے کرتے ہیں. صرف ایک بلوچستان کا گورنر ہے جو کہ ایک نان پارٹیزن انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. باقی یہ 3 گورنر جو ہیں نا پارٹیزن ہیں اس کے اندر، جو کہ افسوس ہے جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. پیر کے روز پھر نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیے وہ اس بات کا امکان ہے کہ پیر کے دن نہ ہو، کیونکہ اس میں پروسیس تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو استعفیٰ جو ہے فارملائز ہوتا ہے جب وہ جو ہے گورنر کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا وہ گورنر صاحب کہا نہیں ہمیں نہیں منظور ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن خاموش ہے، تو یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا. اچھا. اور کوئی تک ہے کہ جو باتیں ایک روٹین کی باتیں ہیں آپ ان کو اس سچویشن میں لے کے جائیں کہ وہ کورٹ میں جائیں یا کوئی اور معاملات پیدا ہوں؟ منڈے کو تو ذرا مشکل نظر آتا ہے. لیکن پروسیس منڈے کو سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ جو ہے، لیکن منڈے کو پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا اس کا. میرا خیال ہے وہ ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک چیز اور، چونکہ اجلاس تو بلا لیا ہے، یہ اجلاس اسپیکر نے بلایا یا گورنر نے بلایا؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے اسپیکر نے بلایا، گورنر کی طرف سے تو کوئی ایسی ہمیں انفارمیشن نہیں ہے. گورنر نے بلایا ہے. جب گورنر استعفے پہ ہی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اسمبلی کا اجلاس کیوں بلائیں گے؟ تو میرے خیال میں ہے کہ گورنر صاحب کو ایک کانسٹیٹیوشنل رول پلے کرنا چاہیے، ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے. پاکستان میں اتنی اندرونی پالیٹکس کی حالت خراب ہے کہ مزید اس کو خراب نہ کریں. جو کانفلکٹ ہے، جو گیپس پیدا ہو گئے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں، ان کو کم کریں. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ ان جو جھگڑے ہیں، تنازع ہیں، جو فاصلے ہیں آپس کے، ان کو بڑھانا چاہتے ہیں، طول دے رہے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا اس کو یہ ریئلائز نہیں کرتے ہمارے لیڈران کہ اگر آپ پالیٹکس کو خراب کریں گے، اس میں تقسیم بڑھائیں گے، اس میں نفرتیں بڑھائیں گے، تو نقصان کن کو ہوگا؟
خود ان کو ہوگا, سیاسی عمل کو ہوگا, سیاسی اداروں کو ہوگا, ڈاکٹر صاحب اس سیاستدانوں ساری کو ہوگا. سچویشن میں مولانا کی اہمیت ایک بار پھر بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, تو مولانا اس وقت کیا چاہ رہے دیکھیے ہیں؟ مولانا کا کینڈیڈیٹ وینڈیڈیٹ کوئی نہیں آ سکتا. اچھا, جب تک پی ٹی آئی ان کو انڈورس نہیں کرتی ان کا کینڈیڈیٹ نہیں آ سکتا, لیکن پی ٹی آئی ایسی غلطی نہیں کر سکتی, بڑی غلطیاں کرتی ہے لیکن یہ غلطی نہیں کرے گی. اور اپوزیشن تو اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے نا جب پی ٹی آئی کے بندے توڑ لے. وہ اب مارجن تو مل چکا ہے, اس میں کچھ نہیں ہوا ہے, تو آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا. مولانا صرف یہ ہے کہ مولانا سے گفتگو کرنا, مولانا سے مشورے کرنا, یا کہنا کہ ووٹ آپ ہماری طرف دیں, اس سے پوزیشن اور مضبوط ہوتی ہے نا, بجائے سے کہ وہ مخالفت میں ووٹ دیں یا نہ ووٹ دیں, تو اس سے فرق پڑتا ہے نا. اے ایل پی نے تو غیر جانبدار رہنے کا اعلان, ہاں غیر این پی کے پاس تھوڑے سے ووٹ ہیں. اور گورنر راج کا آپشن ڈاکٹر صاحب؟ کہ گورنر راج کا آپشن اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اگر تو لا اینڈ آرڈر کی بنیاد پہ ہے تو پروونشل اسمبلی کی کانسنٹ چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن دو دوسرے آپشن ہیں, اکنامک کرائسس, ایکسٹرنل تھریٹ وغیرہ, اس پہ اگر آپ گورنر راج لگاتے ہیں تو اس کے لیے مارجن 2 مہینے کا ہے, پھر اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ دوبارہ چھوڑنی پڑتی ہے. وہ مستقل آپ ایک انلیمیٹڈ پیریڈ کے لیے گورنر راج نہیں لگا سکتے, اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جو وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن میں درج ہیں, وہ آپ کو فلفل کرنی پڑتی. لہٰذا گورنر راج کوئی آپشن نہیں ہے, آپشن یہی ہے کہ جو چینج ہو رہی ہے وہ چینج ہونے دیں, اس کے علاوہ کوشش کریں کہ پالیٹکس آف ریکنسیلیشن کو پرسو کیا جائے, یہ فاصلے, یہ نفرتیں, یہ تضادات کم کیے جائیں پاکستان کے پالیٹکس میں. اور اس میں جو آپ کے سینئر لوگ ہوتے ہیں, مثلا گورنر ایک سینئر پرسنالٹی ہوتا ہے, گورنر ایک اچھا پازیٹیو رول پالیٹکس کو اکٹھا کرنے کا رول پلے کر سکتا ہے. اسی طرح پریزیڈنٹ ہے, ایون پرائم منسٹر ہوتے ہیں, ان سب کو چاہیے کہ چیف منسٹرز ہو گئے, ان سب کو چاہیے کوشش کریں کہ یہ جو نفرتیں ہیں ہماری پالیٹکس میں, جو تضادات ہیں ہمارے پالیٹکس میں, وہ کم ہوں, کیونکہ اس سے نقصان گورنمنٹ کا بھی ہے, اپوزیشن کا بھی ہے, کیونکہ سیاسی ادارے اگر آپ کہہ رہے فائدے میں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا اس صورتحال میں, سب خسارے میں ہی دکھائی دے رہے ہیں اگر اس سچویشن کو کنٹرول نہ کیا گیا. رسول بخش رئیس صاحب, آپ کی نظر میں استعفے کا معاملہ اتنا طول کیوں پکڑتا جا رہا ہے, کون رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے, نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کب ہوگا, کیسے ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو آپ کو شک و شبہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس وقت بحران کون پیدا کر رہا ہے. وہ کر رہے ہیں جو اس خواب و خیال میں رہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے علاوہ بھی کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی جماعتیں مل کے حکومت بنا سکتی ہیں. اچھا, ایک بالکل سادہ سا آئینی مسئلہ ہے اور ایک روایت ہے پارلیمانی نظام میں, ہر جگہ پہ موجود ہے کہ جب وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ استعفیٰ بھیجتا ہے صدر کو یا گورنر کو, وہ اس کو قبول سمجھا جاتا ہے, ایکسیپٹ سمجھا جاتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ جی مجھے موصول نہیں ہوا, ساری پاکستان کی ساری قوم کو یہ معلوم ہے کہ استعفیٰ انہوں نے بھیج دیا ہے. ایک بندہ تھا سارے پاکستان میں جو یہ دعویٰ کر رہا تھا یا کر رہے تھے محترم کہ مجھے ابھی تک موصول نہیں ہوا. یہ ایک بندہ, کسی سے پوچھ لیں, کسی بچے سے پوچھ لیں تو نیت کیا تھی. یہ وہ لوگ ہیں, یا میں عرض کرتا چلوں کہ ساری زندگی جمہوریت, آئین, قانون کی حکمرانی کردار یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر ایسے صوبے میں کہ جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, ہمارے فوجی جوان, افسر, پولیس کے لوگ روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں. وہاں پہ ایک بحران ہے اور بحران در بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو گورنر صاحب کندی ہیں یہ اکیلے کو فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا, ان کی جو چابی ہے وہ تو کسی اور کے پاس ہے. یہ کون ہے علیحدہ سے فیصلے کرنے والے؟ کبھی کر سکتے ہیں یا کیا ہے؟ اصل فیصلہ ان کے پاس ہے جن کے پاس پارٹی کی باغ ڈور ہے, ان کے پاس ہے. یہ فیصلے وہاں پہ ہوئے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کوئی معمہ ہے یا جو معمہ نہیں ہونا چاہیے یا کیا رہا ہے, پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, تو اس میں پردے کے پیچھے کوشش یہی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف سے بندے توڑے جائیں. اچھا, مولانا صاحب کو بھی کسی حد تک راضی کیا جائے, اس کو وہ کچھ دیا جائے جو وہ مطالبہ کرتے ہیں, کس حد تک وہ دے سکتے ہیں.
कोशिश तो यही है, अगर नीयत साफ हो। इस कोशिश में अगर कामयाब हो पाकिस्तान सकती है में ऑपोजिशन, हमारे जो क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बंदों से बातचीत की गई है, बंदे तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकेगा अगर पार्टी में इतनी अंदरूनी तौर पर इंतशार और खलफशार हमें दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल में हमें इतना सादा भी नहीं होना चाहिए कि जब ये बानी पीटीआई और उसकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख जारी थी तो लोग कहाँ बैठे थे? बलूचिस्तान हाउस में थे, वहाँ से बयानात भी आते थे, कोका कोला भी पी रहे थे और भी शरबतें उनके पास काफ़ी थी हर किस्म की। तो वो उस वक्त क्या था, कहाँ से लोग आए थे? तब टूट सकते हैं, तो आज तो तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा शदीद बहरान का शिकार है। अंदर भी तकसीम है, बाहर भी दबाव है और थपकी और इशारा भी मिल सकता है, तो वो क्यों नहीं कोशिश करेंगे? मेरा ख्याल में कोशिश यही है। अगर आप ये समझती हैं कि आईनी मूशगाफियाँ ऐसी हैं कि जिसमें कि पीपल्स पार्टी और PMLN के लीडर सर जोड़ के बैठ गए हैं कि देखें कि इस्तीफ़ा में वो ज़बान लिखी गई है या नहीं लिखी गई है जिसकी वो ज़रूरत महसूस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर ये डिले हो रही है, बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो नीयत तमाम उन दावों के बरक्स जो हमेशा ये सियासत में करते आए हैं, कायीन, कानून, जमहूरियत, ये सब घरानों के लिए है। ये पाकिस्तान की इस वक्त देखें पंजाब में क्या हो रहा है, आग लगी हुई है, पुलिस के लोगों को मारा जा रहा है हर जगह। पाकिस्तान कहाँ आज किसी दिन का अखबार पढ़ के देख लें कि अगर वो लोग जो हमारे सियासी जमातों के सरबराह हैं, कायदीन हैं, बड़े बड़े सियासी जुगादरी हैं, अगर उनको मुल्क का, कौम का, मईशत का, इस्तेहकाम का, जमहूरियत, आइन, किसी चीज़ का एहसास हो, तो मेरे ख्याल में कुछ सोचना चाहिए। मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रखता। ठीक है, आप देखेंगे कि ये दाव पेच जो हमेशा खेलते रहेंगे, जब तक अल्लाह ताला ने उनको मोहलत दी हुई है वो हमारे साथ ये। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि केपी की हद तक जो बहरान है उसको उस बहरान को जानबूझकर पैदा किया गया है। उस्मान शामी साहब, आपकी नज़र में अगर जानबूझकर मामले को लटकाया जा रहा है तो फिर क्या समझा जाए? पसे पर्दा क्या चल रहा है? क्या कोशिशें हैं? नए वज़ीर आला का इंतखाब क्या इतना आसान होगा? अच्छा, इसको थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहूँगा मैं। पहली बात तो आप ये देखें, ये दूसरे वज़ीर आला हैं जो मौजूदा असम्बली के या होंगे। पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे, तो आप देखें अली अमीन गंडापुर साहब को हम पहले प्रोग्राम में भी बात करते रहे, उनको लाया गया था कि कोई मुज़ाकरात के ज़रिए खान साहब की रिहाई, एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान वो कोशिशें भी करते रहे अपनी। कभी पार्टी वाले कुछ दरमियान में आ गए, कभी खान साहब के घर वाले, कभी वो खुद। तो जब भी कोई बात बनने लगती थी तो कोई नया तरफ खान साहब चल पड़ते थे। तो अब अल्टीमेटली हुआ ये कि सारी जिम्मेदारी आ गई गंडापुर साहब के पास कि उनके सर के ऊपर कि ये डील नहीं हो सकी। दूसरा आप ये देखें, खान साहब का माइंडसेट इस वक्त जो है कि अमेरिका से भी मायूसी हो गई, वहाँ से फ़ोन नहीं आया। जो आपके बाकी इस्लामी ममालिक हैं, जो यानी डिप्लोमेटिक फ्रंट है, वहाँ पे भी माहौल तब्दील हो गया। तो अब आप देखें दूसरी तरफ दानिश्वर जो है वो PTI से वाबस्ता, वो ये तासुर दे रहे थे कि जैसे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अडयाला के दरवाजे पे हर वक्त बैठे हैं कि खान साहब कोई रजामंदी ज़ाहिर कर दें किसी डील के लिए। तो अब वो तासुर भी ख़त्म हो गया और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो सियासी चीज़ें हैं और मुल्क ओवरऑल एक इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। तो अब खान साहब को जो है वो ये नज़र आ रहा है कि भाई अगर ये चीज़ें स्टेबलाइज हो गई और अगर बैरूनी दुनिया के साथ भी मामलात नॉर्मलाइज हो गए तो फिर तो कोई इम्कान नहीं है उनका अडयाला से निकलने का। अच्छा। तो अब ये उनका आखिरी पत्ता है जो उन्होंने फेंका है, लेकिन जिसमें अब आप पहले मुझे एक मिनट आपको पर्सपेक्टिव दे दूं तो उसके ऊपर आप सवाल कर लीजिएगा। तो अब उन्होंने ये पता ये फेंका है कि भाई ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अच्छा। तो अब कोई ऐसा काम हो कि KP के जो है वहां से अफरा तफरी इतनी मिट जाए और फिर वो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले ले। ये उनका और इस काम के लिए सुहेल आफरीदी साहब को चूज इस किया काम गया के लिए सुहेल आफरीदी साहब और वो ये सब कर सकते हैं आपकी नज़र में? खान साहब का ख्याल है कि वो ये कर सकते हैं। दूसरा अभी सलमान गनी साहब कह रहे थे कि KP के में तो पनाह गाह है, तो यही तो खान साहब नहीं चाहते। खान साहब चाहते हैं वहाँ किसी की पनाहगाह ना हो, पकड़े जाए, ताकि ये लोग जो है इनको कोई जगह जब महफूज नहीं होएगी छुपने की, तो खान साहब का ख्याल ये है कि फिर ये निकलेंगे सड़कों पे और उनके लिए कुछ करेंगे। अभी तो होता ही है खान साहब के लिए एफर्ट करने की बजाय जाके KP के में छुप के बैठ जाते हैं। तो ये खान साहब को पसंद नहीं है ये बात। अच्छा। तो इसलिए सुहेल खान साहब का इंतखाब किया गया। सुहेल आफरीदी साहब
سوری سہیل آفریدی صاحب کا. دوسری بات یہ کہ اس میں افسوسناک بات جو ہے نا وہ صرف ایک ہے میرے نزدیک. یہ ٹھیک ہے ہم فکری بحثیں تو بہت کر سکتے ہیں کہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی, آپ یہ دیکھیں جو خان صاحب کو ابھی تک 4 وزرائے اعلیٰ چننے کا چانس ملا ہے, یہ 5ویں ہیں, اور ان سب کے بارے میں ایک طرح سے متفقہ رائے یہی ہے, پرویز خٹک صاحب کو آپ کسی حد تک مارجن دے دیں کہ وہ سارے فیلئر ہی تھے, اور یہ سارے سیاسی مقاصد کے لیے لائے گئے. ان میں سے کوئی یعنی ایک پنجاب کے اور 3 KPK کے, ان میں سے کسی ایک کی تقرری کا مقصد جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود نہیں, گورننس کی بہتری نہیں. تو اصل میں سوال تو یہ بنتا ہے کہ جب اتنے جو ہے تبدیلی کے دعوے اور یہ ساری چیزیں, تو پھر آپ جب بھی فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ اسی طرح ہی کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے. تو ایک تو یہ میرے خیال سے بڑے افسوس کی بات ہے. اب آپ نے کہا کہ یہ جو ہے گورنر صاحب کیا چاہتے ہیں اور وہاں پہ تبدیلی آ پائے گی کہ نہیں, نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو پائیں گے کہ نہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام فوری نہیں ہوگا. میرا خیال ہے اگلے ہفتے ہم جب بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے تو تب بھی اسی مخمسے کا شکار ہوں گے. تو پھر پیر والے روز کیا ہونا ہے, کیونکہ میرا جو خیال یہ اجلاس کہ بلایا گورنر گیا صاحب جو ہے انتخاب کا ایجنڈا شامل ہے. میرا خیال یہ گورنر صاحب ابھی کچھ دن گزاریں گے اور وہ کہیں گے ابھی میں غور خوض کر رہا ہوں, قانونی ٹیم سے مشاورت کر رہا ہوں کہ استعفیٰ منظور کیا جائے کہ نہ کیا جائے. اور میرے خیال سے یہ معاملہ ہوتے ہوتے جو ہے اگر وہ کوئی نیا وزیر اعلیٰ الیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن بھی ہے, وہ میرے خیال میں کہیں گے جناب جب پہلے سے ایک وزیر اعلیٰ موجود ہے تو پھر دوسرا منتخب نہیں ہو سکتا. تو اس دوران پی ٹی آئی خاموش بیٹھی رہے گی؟ آج بھی ان کے اجلاس ہوئے, غور و خوض کیا گیا, ایون عدم اعتماد پر بھی سوچا گیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ناقابل عمل ہے اس وقت, کیونکہ وزیر اعلیٰ تو استعفیٰ دے چکے ہیں. اب وہ استعفیٰ دے چکے ہیں تو عدم اعتماد بھی نہیں آ سکتا. تو میرا خیال یہ کہ اسی مخمسے میں رہیں گے اگلے 1-2 ہفتے. اچھا, اور میرا نہیں خیال کہ فوری جو ہے صوبہ متحمل ہو سکتا ہے ایسی سچویشن تو صوبہ اس بات کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا بندہ آ جائے جو کہ یعنی دہشت گردوں کی حمایت کرے ایک طرح سے اور اپنی ریاست کے خلاف کھڑا ہو جائے ان کے لیے, تو اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے صوبہ. تو اس وقت میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس سارے ایفرٹ کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے. تو ابھی پی ٹی آئی والوں کو کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے الٹیمیٹلی یہ معاملہ عدالت جائے گا. یہ اتنی آسانی سے ان کو نیا وزیر اعلیٰ وہ منتخب نہیں کرا سکیں گے. جہاں تک نمبر گیمز کی بات ہے تو میرے خیال میں نمبر ان کے پاس پورے ہیں, اور جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب سے کل جب رابطہ کیا گیا اور گورنر صاحب نے ملاقات بھی کی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک اس بات میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے وہ کوئی حکومت بنانے کی کوشش کرے. کہنا یہ ہے لوگوں کا کہ انہوں نے گورنر صاحب کو بھی یہ کہا کہ جناب ہم نے جو غلطی کی تھی, سیاسی غلطی, وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں شمولیت کی تھی اور اس کا ہمیں سیاسی نقصان ہوا یہاں پہ بہت, اور ہاتھ میں کچھ آیا بھی نہیں. تو ان کا کہنا تھا, اب یہ مولانا صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو بیڈ گورننس اور بد انتظامی اور اس کے نتیجے میں جو صوبے کا حال ہے, تو انہیں کہا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کو اپنے گلے میں ڈال لیں. اور میرے خیال میں وہ اس بات پہ فوری طور پہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ. اچھا, اس دوران جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے خود پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ہمارے بندوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے, تو بندے ٹوٹنے کے امکانات کس حد تک میرے خیال میں کم ہے, یعنی کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دوسری طرف لے جانا پڑے گا تو وہ کم امکان ہے کہ اس میں کامیابی حاصل ہو سکے. دوسری بات یہ کہ جو گنڈا پور صاحب نے اپنا عشائیہ رکھا تھا چیف منسٹر ہاؤس میں, تو اس میں میرے خیال میں 15 لوگ موجود نہیں تھے, ان میں سے کہتے ہیں 9 ملک سے باہر تھے, باقی جو نہیں آئے انہوں نے بھی اپنی ایکسپلینیشن دے دی کہ ہمیں گنڈا پور سے مسئلہ ہے, اگر آگے کہیں ضرورت ہوگی تو ہم حاضر ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ نمبر گیم کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت تک پی ٹی آئی کے لیے کوئی پریشانی کی بات ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ بھی مزید طول پکڑے گا اور 1-2 ہفتے لگ سکتے ہیں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں. اتنا آسان نہیں ہے, ایک آگ کا دریا ہے اور پی ٹی آئی کو ڈوب کے جانا ہوگا. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے پنجاب میں لوکل باڈیز انتخابات کی. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوں گے اور اس سلسلے میں حلقہ بندیوں کا آغاز ہو چکا ہے. جو تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کا, اس کے مطابق 2022 کے قانون کے تحت بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے, اور اس فیصلے کے بعد پنجاب حکومت خاصی متحرک دکھائی دے رہی ہے اور ان کی جانب سے بلدیاتی ایکٹ 2025 کو اسمبلی سے فوری طور پر پاس کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سلمان صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو یہ انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ہر حکومت میں دیکھا ہے کہ ہچکچاتے ہیں وہ بلدیاتی انتخابات کراتے ہوئے. دیکھیں, اس میں آپ کو پہلے تو 2-3 حقائق بتا دوں, اس کے بعد میں اپنا تجزیہ دوں گا کہ صوبائی حکومتیں ہمیشہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں بلدیاتی انتخابات کروانے سے. میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں.
पंजाब में 10 साल से बलदियाती इंतखाबात नहीं हुए, ये 2015 में हुए थे। और तीसरी बात ये कि आज अगर पाकिस्तान भर में नए सूबों के क़याम की बात हो रही है तो इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है। इसलिए कि सूबे वफाक से तो वसाइल लेते हैं लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं देते, और ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसकी वजह से आप देखें कि नए सूबों के क़याम की बात हर सतह पे हो रही है, और यही वजह है फिर नए सूबे भी हजम नहीं हो रहे हुक्मरानों को। अब आ जाएं कि ये सूबों की रिजर्वेशन क्या है। पहली बात तो ये कि जब भी इलेक्शन हुए हैं ये अदारों के दबाव की वजह से हुए हैं। ये लास्ट इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुए थे। अब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब को कहा है कि आपने दिसंबर तक ये इलेक्शन करवाने हैं। मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि दिसंबर में नहीं होंगे, इससे आगे जाएंगे। अच्छा। ओके, क्यों जाएंगे? टेक्निकली ये समझ नहीं हो सकते दिसंबर में। ये एक तो हदबंदी है, एक है हल्का बंदी। इन्होंने हदबंदी के लिए कम से कम शहरी और दही तकसीम है, चूंकि इनके नया, अच्छा पहली बात तो ये नया एक्ट जो है पीर वाले दिन पास हो जाएगा, इस मंडे को पास हो जाएगा। अच्छा, इस पे भी इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं इससे पहले 5 बार तरामीम कर चुके हैं, अब ये छठी बार करने जा रहे हैं। नहीं, 5 दफा एक्ट बन चुके हैं, उन एक्ट पे नहीं पेशरफ नहीं हुई। अब बात ये कि मंडे वाले दिन ये अपना एक्ट करवा लेंगे। 15 दिन चाहिए हदबंदी के लिए, 3 माह चाहिए उसकी हल्का बंदी के लिए। उसके बाद ये अगर ये इस हवाले से मुखलिस हैं तो ये इलेक्शन मार्च अप्रैल में हो सकते हैं। अच्छा। अब बात ये कि आप अपनी सियासी तारीख उठा के देखें तो ये माजी के अंदर डिक्टेटरशिप करवाया करती थी, इसलिए करवाती थी कि वो मुतबादल चुके असम्बलियाँ मौजूद नहीं होती थी, वो एक उस गैप को फिल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के या बलदियाती इंतखाबात करवाती थी। सबसे मौसर जो सिस्टम है, हम जनरल मुशर्रफ के बड़े नाकद हैं, लेकिन सबसे अच्छा सिस्टम जो है मौसर सिस्टम जो था उसमें वो उनका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने सेक्रेटरी के तौर पे रखा था और उनके पास बहुत सारे वसाइल थे। उसमें अरकान असम्बली भी दब गए थे। बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि उन इलेक्शन में पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी लीडरान ने हिस्सा लिया था, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल थे। ये मुल्तान से डिस्ट्रिक्ट नाज़िम मुंतखब हुए थे। अब बात यह है कि जी पंजाब बाकी सूबों में ये मौजूद हैं, और बाकी सूबों की हालत भी अगर मैं आपको बता दूं कि ये अगर करवा भी देते हैं ना तो ये वसाइल नहीं देते, चूंकि डेवलपमेंट जो है ना वो इस सिस्टम के तहत डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या मुकामी हुकूमतों को देनी होती है। अरकान असम्बली को इसलिए ओब्लाइज किया जाता है कि हुकूमतें उनकी वजह से चलती हैं, ये उनकी सौकन है। अच्छा। ये जो बलदियाती अरकान है ये उनकी सौकन है, तो लिहाजा ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन में पंजाब हुकूमत संजीदगी जाहिर कर रही है, लेकिन ये मामला इस साल नहीं होंगे, मार्च अप्रैल में हो सकते। ठीक है, तो डॉक्टर साहब दिसंबर में हो ना हो, लेकिन होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं? और अरकान असम्बली क्यों बल्दियाती इदारों का रोल हजम नहीं कर पाते? देखिए, कह नहीं सकते कि कब होंगे इलेक्शन। दिसंबर में तो खैर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 22 के तहत भी किए जाएं जो प्रोसीजर्स हैं वो इलेक्शन के लिए 31 दिसंबर तक कंप्लीट नहीं होंगे, वो आगे चले जाएंगे जो है। जो खैर छोड़िए, अगर नया लॉ पास हो जाता है उसके बाद फिर उसके हिसाब से देखा जाएगा जो भी है। बात यह है कि जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस पंजाब में इवॉल्व हुआ है, बाकी जगह भी ये वही बात है। वहाँ इलेक्शन तो है, लोकल गवर्नमेंट तो है, लेकिन रोल हमें उनका बड़ा महदूद नजर रोल नज़र ही नहीं आता ना, इसलिए कि वो फंडिंग नहीं देते। केपी में भी है, सिंध में भी है और बलूचिस्तान में भी है, लेकिन वो उनका रोल हमें नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि जो फोकस होता है वो आमतौर पे चीफ मिनिस्टर के पे किया हुआ होता है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर अनायात करता है कि ये दे दो उसको, ये दे दो उसको, वो दे दो। और जब इस किस्म का आप निज़ाम चलाएंगे, हाईली पर्सनलाइज निज़ाम जो चीफ मिनिस्टर के गिर्द घूमता है, तो फिर आप किसी और को जीने नहीं देंगे। मसला आप मुझे ये बताइए ना कि आपके जो सूबे हैं उनमें अलावा 1-2 मिनिस्टर्स के, सूबाई जो मिनिस्टर होते हैं 1-2 मिनिस्टरों के, किन मिनिस्टरों का आपको पता है, पहचान है? 1-2 के अलावा कोई पहचान नहीं होती मिनिस्टरों की। जो वज़ीर आला के साथ साथ हैं वही हाईलाइट होते हैं, बस जो उनके दाएं बाएं बैठते हैं उनका ही पता लगता है, बाकी को कोई पता ही नहीं लगता। तो जब ये आपका रवैया है तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटी शेयर करनी पड़ती है, फंडिंग उनको देनी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो नीचे जाती है, तो उसकी वजह से ये मसला जो है पैदा होता है। और असम्बली के अरकान जो हैं वो चाहते ये हैं कि जो डेवलपमेंट वर्क हो उसका क्रेडिट उनको मिले, फंडिंग उनको मिले, उसका क्रेडिट उनको मिले, लोकल गवर्नमेंट क्यों शेयर करे?
اچھا. اور اس کی وجہ سے بھی جو ہماری اسمبلی کے ممبران ہیں وہ اتنے حق میں نہیں ہوتے لوکل گورنمنٹ کے جو ہیں. لیکن میرے نزدیک جو ہے اگر جمہوریت کی طرف جانا ہے آپ نے تھوڑی بہت بھی اگر تھوڑا بھی لحاظ ہے آپ کا جمہوریت کا تو بامعنی قسم کے لوکل گورنمنٹ بنائیے نا. ایسی لوکل گورنمنٹ ہو جائے گی الیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد مرضی ہے پروونشل حکومت کی ان کو کچھ دے یا نہ دے تو اس قسم کا فائدہ نہیں ہوتا. تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے ہاں سٹائل آف گورننس میں کوئی تبدیلی ہونے والی چاہے آپ اس ملک میں 4 صوبے ہیں چاہے اس میں آپ بڑھا دیں کیونکہ جو ٹرینڈز ہیں فیڈرلزم اس وقت چلتا ہے جب فیڈرلزم اس وقت چلے گا جب جمہوریت ہو جب کانسٹیٹیوشنلزم ہو جہاں آپ نے کانسٹیٹیوشن کی پرواہ نہیں کرنی اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے جمہوریت کو مروڑنا ہے. اگر تو جمہوریت سے فائدہ ہو رہا ہے جمہوریت کے ساتھ ہیں اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو کوئی متبادل طریقہ ہم نکال لیں گے. تو اگر لہٰذا فیڈرلزم چلانے کے لیے جمہوریت کانسٹیٹیوشنلزم اور پھر یہ ہے کہ پاور کو شیئر کرنا. ٹھیک ہے. جب تک یہ 3 چیزیں نہیں پیدا ہوتی چاہے آپ کے پاس 4 صوبے ہیں یا 40 صوبے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کے لیے بہترین جو ذریعہ ہے وہ لوکل باڈیز انتخابات ہیں. اگر آپ نے عوام میں اپنی جڑیں مضبوط کرنی ہیں اور عوام کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط رکھنا ہے تو اس کے لیے لوکل باڈیز انتخابات سے بہتر کوئی ذریعہ تو ہمیں ابھی تک سجائی نہیں دیا. اور یہی وجہ ہے کہ 10 سالوں میں اگر یہ نہیں ہوئے تو پھر صوبوں کی تجاویز سامنے آتی ہیں. رسول بخش رئی صاحب اگر یہ طریقہ کار بہترین ہے تو پھر حکومتیں کیوں ہیزیٹیٹ کرتی ہیں کیوں گریزہ دکھائی دیتی ہیں ان انتخابات کو کرانے سے؟ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں عسکری صاحب کے فکرے سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جمہوریت کی طرف جانا چاہتے ہیں میرا جواب یہ ہے کہ اگر کو چھوڑیں آپ تاریخ کو دیکھیں جمہوریت کی طرف کیوں جائیں گے. وہ تو جمہوریت کی طرف جائیں گے تو وہاں تو سیاسی موت ان کو نظر آتی ہے. بقا اسی میں ہے اسی قسم کی موروثی سیاست میں شخصیت سازی میں اور کہ آپ پورے پنجاب کے صوبے کو 12 کروڑ کا صوبہ ہے. کتنے ممالک سے یہ بڑا صوبہ ہے. آپ کی جو ہماری جو محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں وہ لاہور کو بھی چلا رہی ہیں فیصل آباد کو بھی چلا رہی ہیں ملتان کو بھی راول پنڈی کو بھی راجن پور ڈسٹرکٹ کو بھی جو میرا ڈسٹرکٹ ہے ہر جگہ کے اوپر. اور کون سا محکمہ ہے جو ان کی نظر سے بچا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو یہ طاقت تو فرشتوں میں نہیں ہے جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ کے پاس ہے. یہ ہم 1962 کا آئین تھا نا اس کی بڑی تنقید ہوتی تھی اور جسٹس کیانی صاحب نے اس کو تشبیہ دی تھی کہ یہ بالکل جو فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے اس کی طرح ہے کہ سارے راستے صرف ایک طرف کو جاتے ہیں. تو یہ جو نظام انہوں نے بنا دیا ہے سارے راستے پہلے تو یہ ہے کہ سارے 2 موروثی خاندانوں کی طرف جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو انہوں نے عہدے بنا کے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں آپ بتائیں کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ کس حد تک آزاد ہے. اور اسی طریقے سے ہماری جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ زیادہ آزاد ہیں زیادہ من پسند ہیں. لیکن یہ ہے کہ جمہوریت کی جو بات آپ نے کی ہے کہ اگر ہم کر رہے ہیں خدا کے لیے اس ملک کو بنائیں. یہ چھوٹا ملک نہیں ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. جوہری طاقت ہیں ہم دنیا کے سامنے ہم مذاق بنے ہوئے ہیں کہ ہم مقامی حکومت پیدا نہیں کر سکتے ساتھ جمہوریت کی بات ہم کرتے ہیں. لیکن اب تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا نا تو اب آپ کو لگتا ہے کہ لوکل باڈیز انتخابات کا انعقاد ہوگا؟ دیکھیں میں کہتا ہوں اللہ کرے ہو جائے. ایکٹ کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیسا ہے. انہوں نے ایک دفعہ بھرپور کوشش کی تھی کہ غیر جماعتی بنیادوں پر یہاں پہ انتخابات ہونا چاہیے. وہ اس میں ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ میں حاضر ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں تو وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا. یہ سارے حربے استعمال کرتے ہیں نیت صاف نہیں ہے. ٹھیک ہے نیت یہ ہے کہ ان کا سیاسی کاروبار چلتا رہے. لیکن اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اچھی شروعات ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ یا آپ صوبے بنا دیں یا یہ ہے کہ آپ آئین میں تبدیلی کر کے براہ راست آپ آئین کے اندر لے آئیں کہ انتخابات مقامی حکومتوں کے بھی اس وقت ہوں گے جب صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ہوں گے
یہ معاملہ اس تک بھارت میں ایسے جب ہی تک ہوتا نہیں ہے۔ جائے گا یہ ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ایک اچھی تجویز آپ کے سامنے آئی ہے، لیکن عثمان شامی صاحب اتنی عجلت پنجاب حکومت کیوں دکھا رہی ہے؟ اس فیصلے کے بعد اتنی متحرک ہے کہ پیر کے روز ہی ایک جو ایکٹ ہے اس کو پاس کرانا ہے، اور جو غیر ملکی دورے پہ گئے ہیں اراکین ان کو بھی فوراً واپس بلا لیا گیا کہ بھی پہنچیں۔ اس کا مطلب پنجاب حکومت کروانا چاہتی ہے الیکشن؟ اصل میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے پنجاب حکومت سے۔ پنجاب حکومت کے ایک وزیر نے بیان دیا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں کرا رہے الیکشن جو ہے، تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ ناکام ہے الیکشن کرا۔ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تو کہ الیکشن جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں انہوں نے یہ بات سنی ہوگی، تو انہوں نے کہا بھائی آ جاؤ ادھر۔ تو انہوں نے کہا میں نے کب روکا ہوا ہے آپ کو الیکشن کرانے سے؟ تو میں نے تو جون میں جو ہے کہا تھا الیکشن کرائیں، تو آپ نے کہا 3 ماہ کی مہلت چاہیے، تو ہم نے آپ کو ایکسٹینشن دی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو 120 دن کے اندر یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے، تو ہم تو آپ کے کب سے پیچھے پڑی، یہ حکومت جو ہے وہ نہیں ہونے دے رہی الیکشن۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے آرڈر کر دیا کہ دسمبر میں الیکشن کرائے جائیں۔ تو ایک یہ چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ پنجاب حکومت کے گلے پڑ گئی ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اب جب انہوں نے کہہ دیا کہ اکتوبر میں اپنا دسمبر میں الیکشن کرا دیں، تو اب مسئلہ یہ ہے جو 2022 کا ایکٹ ہے وہ میں آج دیکھ رہا تھا، تو یہ جو 2025 کا ہے، ہم نے تھوڑے دن پہلے اس پہ ڈسکشن بھی کی تھی، وہ اس سے بہت بہتر ایکٹ ہے۔ ایک تو وہ میرے خیال میں اوریجنلی پارٹی بیسس کے اوپر تھا، 2022 کا بہتر ہے 2022 کا، اور پھر یہ کہ اس کے اندر اختیارات زیادہ ہیں، اس میں کوئی بیوروکریسی کی اوور سائٹ نہیں ہے۔ یہ جو 2025 کا ایکٹ آ رہا ہے اس میں سرکاری افسران کی حکومت قائم کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ان کو جب آپ شریک چیئرمین بنا دیں گے تو ظاہری بات ہے کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو ایک طرح سے آپ جو ہے وہ جمہوریت کو اپنی تابع کر رہے ہیں بیوروکریسی کے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جو پنجاب حکومت ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں وہ زیادہ کیپیبل ہیں گورننس کے اور معاملات چلانے کے، اور یہ جو الیکٹ ہو کے لوگ آتے ہیں وہ شاید اتنے اہل نہیں ہوتے۔ اب مجھے نہیں پتا ان کی اپنے بارے میں بھی یہی رائے ہے یا اپنے بارے میں کچھ رائے مختلف ہے جو لوگ کرتا دھرتا ہے پنجاب حکومت۔ اچھا، پیپلز پارٹی ابھی یہی تنقید کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ پر کہ افسر شاہی کا راج ہے اور ان لوگوں سے بیوروکریسی بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے، تو اس کا مطلب وہ جو الزامات لگا رہے ہیں وہ درست ہیں؟ اچھا، وہ الزامات نہیں لگا رہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے یہاں پہ فیصلے بیوروکریسی نہیں کرتی، مریم بی بی فیصلے کرتی ہیں اور بیوروکریسی ان کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے وہ، اور ظاہری بات ہے بیوروکریسی کا انفلوئنس جو ہے وہ ان کے اوپر بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تھرڈلی یہ کہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ کیا کریں، انہوں نے جا کے اپنے حلقے میں ووٹ لینے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کوئی لوگوں کے کام وام کروانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو مریم بی بی کا خیال یہ کہ یہ گورننس پہ اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز، تو اس لیے انہوں نے ان کی ذرا عمل دخل کم کیا ہوا ہے۔ پنجاب کے دنوں میں یہ جو سیلاب آیا تھا ان دنوں میں کچھ مجھے ارکان اسمبلی ملے تھے تو وہ بڑے خوش تھے، کیونکہ اس وقت مریم بی بی جب ان کے علاقوں کا دورہ کرتی تھی تو ان سے ملاقات بھی ہوتی تھی، ان کی بات بھی سن لیتی تھی۔ لیکن اب میں نے سنا ہے جب سے سیلاب کے دورے ختم ہوئے ہیں تو سٹیٹس کو جو ہے وہ واپس بحال ہو گیا پنجاب میں، تو پنجاب حکومت بالکل نہیں چاہتی کہ وہ الیکشن کرائے، لیکن اب الیکشن چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور انہوں نے ان کو یہ حکم دے دیا کہ الیکشن کرانے، تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ جلدی جلدی میں یہ جو 2022 کا ایکٹ تھا اس میں ان کے پر اتر کے لوکل باڈیز کے اور الیکشن کرا دیے جائیں، تاکہ ان کو منیمم اٹانومی دی جائے، ان کو بیوروکریسی کا اوپر چیک اینڈ بیلنس ڈال دیا جائے ان کے اوپر۔ تو اس طرح کا ایک نام کا یہی وجہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ خاصی متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ ہمیں پروگرام میں ابھی ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے آج ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے دہشت گردی کا ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ یہ دہشت گردی کا سدباب کیسے ممکن ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل سرگرم ہیں، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے آج ہمارے 6 جوانوں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے۔ اس کے علاوہ پشاور متنی پولیس اسٹیشن پر بھی دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا گیا۔ یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا اور اس کے پیچھے کیا ہے، اسی پر ہم آج اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ سلمان صاحب، ایک نئی لہر ہم دہشت گردی کی دیکھ رہے ہیں، اور جیسے پہلے کہا گیا کہ 70% جو واقعات ہیں وہ تو خیبر پختونخوا میں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اب کیا ظاہر کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ سلسلہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جتنے حملے ہو رہے ہیں یہ آپ کے سیکورٹی فورسز کی اس پہ اور پولیس کے مراکز پہ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کا دشمن کلیئر ہے کہ جب تک پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو اور پولیس کو کمزور نہیں کیا جائے گا ان کا ایجنڈا آگے کی طرف نہیں بڑھے گا۔ 2014 میں
آپ دیکھیں کہ یہی نیشنل ایکشن پلان تھا نواز شریف صاحب کے دور کے اندر, پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی تھی اور رزلٹس آئے, کامیابی ملی, دہشت گردی کا سدباب ہوا. اور آج کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو سیاست سے مبرہ ہوتے ہیں, اس میں آپ کو ریاست کے مفادات دیکھنے پڑتے ہیں کہ اگر ایک قومی بیانیہ موجود ہو, ابھی کل کی بات ہے, ابھی 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے کہ 22 اپریل کو اور آپ 10 مئی میں فرق کیا تھا کہ قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. تو یہ تو دہشت گردی کی ہم بات کر رہے ہیں, اس سے بڑا دہشت گرد جو پاکستان کو کھانے کو دوڑ رہا تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس لیے کہ قوم جب متحد ہوتی ہے تو فورسز رزلٹ دیتی ہیں, وہ فتح مبین سے ہم ہمکنار ہوتے ہیں. اب پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن پیدا کی گئی ہے آپریشنز کے نام پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو آئین پاکستان کہتا ہے نا کہ جو ہتھیار اٹھاتا ہے ریاست کے خلاف, ریاست اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرے گی. ٹھیک ہے. اور دہشت گردوں سے جو لوگ توقع باندھے بیٹھے ہیں کہ جی ان سے چلیں مذاکرات کر لیں, مذاکرات کسی اسٹیٹ کے ساتھ تو ہو سکتے ہیں, کسی منظم پارٹی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, لیکن جو لوگ کھلم کھلا اسلحہ لے کے آپ کے سیکورٹی فورسز کو, بھائی یہ سیکورٹی فورسز کون ہے؟ یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں, یہ کسی کے باپ ہیں, کسی کے بیٹے ہیں. تو ہمیں وہ درد جب تک اس طرح محسوس نہیں کریں گے, اور یہ اس طرح کی صورتحال میں ہمیشہ رول جو ہے آپ دنیا کے اندر دیکھیں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ادا کرتی ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب بھی کوئی مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے تو قوم کے اندر جذبہ اور ولولہ پیدا کرنا سیاسی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. جب سیاسی لیڈرشپ ادھر دیکھنے کی بجائے دوسری طرف دیکھ رہی ہوگی تو پھر اسی طرح کی لیکن کل بھی ہم اس معاملے پر بات کر رہے تھے اور کہا گیا تھا کہ بات چیت پر یقین رکھنا چاہیے, اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی یہی رائے تھی. ملا متقی کے دورہ بھارت سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اس ساری سچویشن میں وہ اس دورے پر گئے ہیں بھارت کے اور وہاں بھارت کو اپنا دوست قرار دے رہے ہیں, تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے؟ ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی چوائس ہے. اگر وہ بھارت کو دوست سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اپنی پالیسیز کو چلائیے. دیکھیے آپ نے اگر ٹیررزم میں ڈیل کرنا ہے تو اس کے تو 2 ہی طریقے ہیں نا. ایک تو قوت کا استعمال ہوتا ہے, اور اس میں جو بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے جس کی ایکسپلینیشن چاہیے کہ پاکستان افغانستان بیشتر بارڈر پہ, سارے بارڈر پہ نہیں, بیشتر بارڈر پہ فینس لگا ہوا ہے. اچھا, اب فینس کا جو فلسفہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اس کی مانیٹرنگ بڑی سخت ہوتی ہے, کیونکہ صرف فینس لگانے سے نہیں روک سکتے, وہ لوگ کراس کر جاتے ہیں, توڑ کے جاتے ہیں. کئی جگہ کچھ جگہ نہیں ہے, 1-2 جگہ انہوں نے توڑا بھی ہے فینس. تو سوال یہ پیدا ان کو سب سے پہلے جو اہم بات یہ ہے کہ ان کو آپ بارڈر پہ انگیج کریں, مانیٹرنگ کریں اور ان کی انٹری کی پاسبلٹیز کو کم سے کم کریں اور بارڈر پہ ان کو انگیج کریں. اس کا مطلب مانیٹرنگ کا وہاں زیادہ بندوبست ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ زیادہ تر جو واقعات کہا جاتا ہے 70% کے پی میں ہو رہے ہیں, زیادہ تر یہ واقعات ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جن کو آپ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کہتے ہیں, جو کبھی ٹرائبل ایریا کہلایا کرتے تھے, اور یہ ایریا ہمیشہ ٹیررزم کا گڑھ رہا ہے. ٹرائبل ایریاز جو ہیں اور وہیں زیادہ ہیں, اگرچہ مین لینڈ کے پی میں جو پرانا کے پی تھا اس میں بھی واقعات ہو رہے ہیں. اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ لوکل سپورٹ کیوں ہے, اس کو سمجھ رہے, لیکن اس کو اسٹڈی کریں نا یار. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمارے جو ہے جو ہمارے ادارے ہیں, حکومتی ادارے, صرف وہی سمجھ سکتے ہیں. آپ یہ اسٹڈی کریں کہ سپورٹ کیوں حاصل ہے. نمبر 2, اس بات کو بھی اسٹڈی کریں کہ کیوں یہ بعض جرگے وہاں ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایکشن نہ لیں. ٹھیک ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کو ہمارے حکومتی عناصر کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج, اس میں بہت سے ایسے لوگ مارے جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, نقصان ہوتا ہے, جن کا نہ ادھر کے ہیں, نہ ادھر ہیں, نہ ادھر ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ان سارے معاملات پر جو ہے ہمیں ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ہم دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو جیت سکتے ہیں. رسول بکری صاحب, آپ کے خیال میں یہ جنگ ابھی تک نتیجہ خیز کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں اس میں وقت لگے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسائل کافی دہائیوں سے الجھے ہوئے ہیں اور یہ الجھتے چلے جا رہے ہیں. ایک جو چیز ہم یہاں پہ بات نہیں کرتے وہ کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ جو بارڈر ایریاز ہیں ان کی ایک کرمنل اکانومی ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے, اور کرمنل اکانومی کو جو لوگ چلاتے ہیں وہ یہ ایک چھوٹی موٹی اکانومی نہیں ہے, یہ 4-5 بلین ڈالرز کی اکانومی ہے جس میں ڈرگز ہیں, جس میں اسمگلنگ ہے, جس میں کڈنیپنگ فار رینزم ہے, ہر قسم کی چیزیں اس میں شامل ہیں.
اور یہ بہت عرصے سے جا رہی ہیں. تو وہ لوگ بہت پاورفل اور طاقتور ہو چکے ہیں جو پنجاب کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں, پاکستان کے دیگر شہروں میں رہتے ہیں, اور دبئی میں رہتے ہیں, ہر جگہ پہ رہتے ہیں, جن کا تعلق یہ افغانستان اور پاکستان کے جو بارڈر ریجنز ہیں ان کی اکانومی سے ہمیشہ رہا ہے. اور وہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کے ادارے وہاں پہ کمزور ہوں, کہ ریاست کے ادارے جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر بارڈر اکانومی میں آپ اس قسم کی کاروائیاں کر سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب ریاست وہاں مضبوط ہو, جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو نئے سرے سے ان کو ضم کیا, اس میں کے پی میں ہم ضم کیا, تو وہ اس سے خوش نہیں ہے. یہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ وہ اکانومی کا ہجوم کیا ہے, کہ کتنا ڈرگز جو ہیں اس علاقے سے نکل کے جاتی ہیں اور کیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون اس میں ملوث ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا الجھے ہوئے مسائل ہیں. اور اس میں جو ایک اور بات میں آخر میں کہتا چلوں کہ جو وہ پرانا نظام تھا اس میں بڑا ایک رول تھا وہاں پہ ملک کا, خان کا. وہاں پہ مجاہدین کے زمانے سے لے کے آج تک وہ جو ملیٹنٹس ہیں کہ نیا طبقہ ابھرا ہے بندوق کے زور پہ, وہ اس نے قبضہ جما لیا ہے اور وہ اپنا قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے عثمان شامی صاحب, DGISPR کی پریس کانفرنس بھی اس بارے میں ہم نے ڈسکس کی. نیشنل ایکشن پلان کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو اب جو سچویشن ہے, کیا اس پلان میں رد و بدل کی کوئی گنجائش ہے یا اسی پلان پر عمل درآمد کریں تو ہم بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی اداروں کی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھیں, یہ میرا خیال یہ کہ جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری جو ہم کنفیوژن پھیلا رہے ہیں, جو ہم نے 20 سال بھی سفر کیا نا, وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان, اب دوبارہ سے جو ہمارے چند سیاسی لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں مذاکرات کریں, یہ کریں. تو میرا تو خیال ہے وہ بزدلی کی بات کریں, پشتونوں کو بھی بدنام کریں. پشتون روایات کیا ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہتھیار اٹھا لے تو پھر آپ نے اس سے لڑنا ہے, اور اگر کوئی ہتھیار رکھ دے تو اس سے بات چیت کرنی ہے. تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جس نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ بات چیت کریں, یعنی لڑائی نہ کریں, آپریشن نہ کریں. تو میرا تو خیال ہے یہ بزدلی کی بات کر رہے ہیں. کوئی جو بزدل آدمی ہے وہ قوم کو لیڈ نہیں کر سکتا. ان کو میرا خیال ہے ان کا اور ہم سب کا موقف جو ہے ایک متحدہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے, دہشت گردوں کے خلاف ان کی کمر توڑی جائے. جب ان کا اسٹرینتھ آپ توڑ دیں اس کے بعد ان سے مذاکرات کریں, پھر ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں, جو بھی کریں. جب وہ اپنے آپ کو پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ سمجھ رہے ہیں تو ریاست کا ان کو بات چیت کی دعوت دینا وہ ایسی ہے کہ آپ جیسے سرنڈر کر رہے ہیں ان کے سامنے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اس معاملے پر ہمیں ایک قومی بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.